औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस दौर में इससे बढ़कर क्या खुशकिस्मती होगी कि कोई फ़र्द कुरान पढ़े तो कुरान उसको समझ आए, नमाज पढ़े तो नमाज उसको समझ आए और ऐसा समझ आए जैसे उसकी अपनी ज़बान। अल्हम्दुलिल्लाह अलामती तरीक़ा तदरीस की मदद से ये सिलसिला जारी है और हम आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक का तर्जुमा बहुत आसान तरीक़े से सीखते चले जा रहे हैं। बस दो मराहिल हैं। पहला मरहला क्या है, आप कुरान की इबारत को देखें, आयत को देखें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करें जो पूरा जुमला बनते हों और फिर उसमें एक एक लफ्ज़ और एक एक हरफ में आप उर्दू तलाश करें तो आपको ऐसे अल्फाज मिलना शुरू हो जाएंगे। कलाम पाक में 85% से ज़ायद अल्फाज व हुरूफ किसी न किसी शक्ल में उर्दू में मौजूद हैं और फिर 6 अलामात हैं, अलिफ ते नून या नून अलिफ ना, काफ हा या, बस ये अलामात हैं, ये प्रोनाउंस हैं, ये ज़मीरी अलामात हैं। इनको समझें और तर्जुमा करते चले जाएं। आज मैं आपको अपनी किताब अलामती तरीक़ा तदरीस, ये हमारी किताब वो है जिसमें हमने कुरान का तर्जुमा अलामात की मदद से यानी प्रोनाउंस की मदद से जो है वो करना सिखाया है। आज जो है इसका सबक है अलामत काफ। हम इसको समझेंगे। इब्तदान आप समझ लें कि काफ जो है वो अलामत है, लफ्ज़ के आखिर में आती है, रंग उसका सब्ज़ होता है और ये ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। दो तरह की अलामात हैं अलामती तरीक़ा तदरीस में। कुछ सुर्ख अलामात हैं जो आखिर में आती हैं, ये पास्ट को शो करती हैं, तफसीलात हम बता चुके हैं, और बाकी जो है ये सब्ज़ अलामात हैं। देखें 4 अलामात हैं सब्ज़ जो लफ्ज़ के आखिर में आती हैं, हरफ के आखिर में आती हैं। जैसे हम कहें कि रब, तो नून अलिफ ना अगर आ जाएगा इसके आगे तो रब्बो ना, हमारा रब। काफ आ जाए, रब्बो का, तेरा रब। हा आ जाए या हु आ जाए, रब्बो हु, उसका रब। और या आ जाए, रब्बी, मेरा रब। तो शुरू करते हैं कि एक हर्फ है इया, ये उर्दू में मौजूद नहीं है लेकिन इसके साथ अलामत है और सूरह फातिहा में ये मौजूद है तो हमें इसका तर्जुमा आना चाहिए। तो इया का मतलब हो गया तेरी। इया ओनली के फहम में आता है, सिर्फ और ही। तो इया का, सिर्फ तेरी ही। फिर कबल का, उर्दू में मौजूद है कबल, मा कबल हम कहते हैं, ठीक। तो काफ अलामत है, तो क्या तर्जुमा होगा, तुझ से कबल। अच्छा, ये काफ जो है ये कभी तेरी के फहम में आएगा, कभी तुझ के फहम में आएगा, कोई मसला नहीं, उर्दू का अपना एक तरीक़ेकार है। फिर आप देखिए रब्बों का पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं कि तेरा रब, तेरे रब, ये सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से जो है वो तर्जुमा किया गया है। फिर आप देखें ज़ौजा, हम कहते हैं ना रिश्ता या ज़वाज, यानी मियाँ बीवी के हवाले से आता है। तो ज़ौजु का मतलब तेरी, मुज़क्कर है, तो ज़ौजु का, तेरी ज़ौजा, यानी बीवी के मानों में आता है। फिर आप देखिए हमदी का, हमद उर्दू में मौजूद है, हमद, हामिद, महमूद, अहमद बहुत कसरत से मौजूद है। फिर इसके साथ अलामत क्या है, का है, का मतलब क्या हुआ, तेरी। हमदी का, तेरी हमद। एक बात जहन में आ सकती है कि मैं आपको ये छोटे छोटे जो है मुरक्कबात जो लफ्ज़ और अलामत से मिलकर बने हैं मैं क्यों सिखा रहा हूँ। देखिए जो पहला पारा है और फिर पूरा कुरान, उसमें हमें 85% से ज़्यादा अल्फाज व हुरूफ उर्दू में मिलते हैं। तो कोई मसला ही नहीं है, हमने लफ्ज़ को देखा, उर्दू तलाश की और हमारे जहन में उसका फ़हम आ गया। असल मसला है अलामात का, कि अलामात लफ्ज़ के आखिर में या शुरू में जब जुड़ती हैं तो एक आम पढ़ने वाला समझ नहीं पाता। तो अगर ये रुकावटें दूर हो जाएं, यानी ये मुरक्कबात आपको समझ आ जाएं, तो तर्जुमा करना तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं है। फिर अगला लफ्ज़ है सुबहाना का। सुबहान नाम है उर्दू में, तस्बीह ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, का, तेरी। तो सुबहाना का, तेरी तस्बीह। फिर आ गया लफ्ज़ असा का। असा उर्दू में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है,
ہم یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. پھر کاف تیری، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تیرا عصا. لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ اردو کا ایک بڑا عجیب قاعدہ ہے کہ ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر جاتا ہوں اور وہ اپنے گھر جائے، یعنی ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا ہم نے اپنے لگا دیا. تو عصا کا تیرے اپنے عصا. اور ترجمہ جب کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں تیرے جو ہے وہ ہٹانا پڑتا ہے اور صرف کیا رکھتے ہیں ہم؟ اپنے عصا. یعنی یہ اپنے عصا جو ہے جہاں پر یہ لفظ موجود ہے وہاں اس کا ترجمہ یہی ہوگا. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. پھر آپ دیکھیں قلب، قالب، قلوب، انقلاب، یہ سب اردو میں موجود ہے. علامت کیا ہے؟ کاف ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تیرے قلب. پھر اگلا لفظ ہے جعلو کا. آپ دیکھیں کہ ایک اصلی ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ جعلی ہوتا ہے. تو نقلی، بنایا ہوا. اس میں فہم کیا ہے؟ بنانا. یہ قرآن پاک میں کثرت سے موجود ہے اور اس کے بہت سارے معنی جو ہے آتے ہیں. تو جعلو کا کیا مطلب ہوگا؟ تجھ کو مقرر کرنے والا ہوں، تجھ کو بنانے والا ہوں. پھر آپ دیکھیے آیاتی کا. آیت اردو میں موجود ہے، آیات اس کی جمع ہے. تو آیاتی کا تیری آیات. پھر اگلا لفظ ہے الہ کا. الہ اردو میں موجود ہے، ہم کہتے ہیں الہی یا الہی. علامت کیا ہے؟ کاف ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تیرے الہ. پھر اگلا لفظ دیکھیے آبائی کا. ابھی آبائی اردو میں موجود ہے، بالکل موجود ہے. ہم کہتے ہیں آبا و اجداد. تمہارے آبا تو ایسے نہ تھے، یہ ہوتا ہے نا محاورہ. تو کیا ہوگا؟ آبائی کا تیرے آبا، یعنی تیرے آبا و اجداد. پھر آپ دیکھیے شہدا، شاہد، شہد، یہ بھی اسی سے نکلا ہے. ٹھیک، ہم گواہی کے معنوں میں آتے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ کا کی علامت سمجھ لی. اب اس کے بعد اگر کا کے بعد جو ہے وہ میم آ جائے یعنی کم ہو جائے تو یہ جمع کی علامت ہے. دیکھیں شہدا اکم. شہدا شہید کی جمع ہے. شاہد ہم اردو میں شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم اپنے شاہدین. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اپنے کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر جاؤں، وہ اپنے گھر جائے، یہ ہوتا ہے نا. تو تم کے ساتھ جو ہے وہ کبھی اپنے آتا ہے اور کبھی نہیں آتا. پھر آگے دیکھیں آپ ربکم، تمہارا رب، یہ پڑھ چکے ہم. کم علامت ہے. رب میں اردو فہم رب ہے. تم اپنے رب. میں نے بتایا تھا نا کہ اپنے جو ہے وہ بعض اوقات ترجمے استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر قبل کم، تم سے قبل. قبل اردو میں موجود ہے. کم جو ہے وہ علامت ہے، تم سے جمع ہے. تو قبل کم، تم سے قبل. پھر کیا ہے؟ عہد کم. عہد اردو میں موجود ہے، معاہدہ اردو میں موجود ہے. تو عہد کم، تمہارے عہد. پھر انفس، نفس کی جمع کیا ہے؟ انفس ہے. کم علامت ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ تو انفسکم کس کے؟ نفس. تمہارے نفس، تمہارے نفسوں. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے انفس، یہ بھی اردو میں مستعمل ہے. پھر نساء اردو میں موجود ہے. ہم نساء کسے کہتے ہیں؟ عورتوں کو کہتے ہیں. تو نساءکم، تمہاری نساء. بعدکم، ایک کل ہوتا ہے، ایک بعض ہوتا ہے. یعنی کل کا کچھ حصہ جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ بعض کہلاتا ہے. اردو میں موجود ہے. تم میں سے بعض لوگ یہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں ہم. تو بعضکم، تم میں سے بعض. پھر میثاق، میثاق مدینہ موجود ہے اردو میں. کم علامت ہے. تو میثاقکم، تمہارے میثاق. موتکم، موت اردو میں موجود ہے. کم علامت ہو گیا. تو موتکم، تمہاری موت. پھر کیا ہے؟ خطایا. خطا کہتے ہیں نا کہ اس سے خطا سرزد ہو گئی، اردو میں موجود ہے. خطایا جمع ہو گئی، کم علامت ہو گئی. تو خطایاکم، تمہاری خطاؤں. پھر آپ دیکھیں کہ باریکم، ہم اردو میں کہتے ہیں نا باری تالا، یعنی اللہ کا نام ہے یہ. اور علامت کیا ہے؟ کم ہے. کیا ترجمہ بنے گا؟ تم اپنے باری تالا، یا صرف اپنے باری تالا. فوق، ایک تحت ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ فوق ہوتا ہے. علامت کیا ہے؟ کم. فوقکم،
تمہارے فوق، تمہارے اوپر کے معنوں میں آتا ہے۔ قلوب قلب کی جمع ہے، کم علامت ہو گئی، تو قلوبکم تمہارے قلوب، دماؤکم دم، یہ خون کو کہتے ہیں، اردو میں موجود ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اکثریت الفاظ یعنی 85% الفاظ جو ہیں وہ بڑی کثرت سے اردو میں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک تعداد ایسی ہے جو کم استعمال ہوتی ہے، اور ہر زبان کے ہم الفاظ کو رٹتے ہیں، تو یہ چند الفاظ جو ہیں، یہ چند فیصد الفاظ جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے، کہ یہ قرآن ہے اور قرآن مسلسل دہرایا جاتا ہے، تو آج جو الفاظ مشکل ہیں کل آسان ہو جائیں گے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ دماءکم اپنوں کا دم، یعنی تمہارے اپنوں کا دم۔ پھر رسول اردو میں موجود ہے، کم علامت ہے، رسولکم اپنے رسول، یعنی تمہارے اپنے رسول، دیارکم دیار غیر اردو میں موجود ہے، ٹھیک، گھروں کے معنوں میں آتا ہے، تو دیارکم تمہارے دیار، تمہارے اپنے دیار یعنی تمہارے گھر جو ہیں۔ ایمان یہ تو بہت آسان ہے، کم تمہارے، ایمانکم تمہارے ایمان۔ پھر اگلا لفظ دیکھیے برہان، یہ بھی اردو میں موجود ہے، تو نام بھی ہمارے ہاں برہان الدین نام استعمال ہوتا ہے۔ برہانکم اپنی برہان، تمہاری اپنی برہان۔ پھر آپ دیکھیں اعمال، عمل کی جمع موجود ہے اردو میں، کم بالکل علامت ہے، تو اعمالکم تمہارے اعمال۔ اتخاذکم اخذ کرنا، ماخوذ مواخذہ اردو میں موجود ہے نا۔ پھر علامت کیا ہے؟ کم، تم اپنے اتخاذ، یہ ہوگا اس کا ترجمہ۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلے علامت کا کو سمجھا، اور پھر ہم نے اس کی جمع کم کو سمجھا۔ ایک اور چیز، بعض اوقات آپ کو قرآن پاک میں کاف کے نیچے زیر بھی نظر آئے گا، باریک ہو جائے گا، ربو کا تیرا رب، اور زیر آ جائے تو ربو کی، ترجمہ تو تیرا ہی ہوگا لیکن اب یہ مؤنث کے لیے ہے، تو ربو کی تیرا رب لیکن مؤنث کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اگلا کیا ہے؟ ابو کی، ابو تو ہم اردو میں کہتے ہی ہیں، تو باپ کے معنوں میں آتا ہے، تو ابو کی تیرا باپ۔ پھر امو کی تیری امی، ہم امی کہتے ہیں نا، تو یہ ام سے ہی جو ہے وہ امی نکلا ہے، تو امو کی تیری امی یعنی مؤنث کے لیے۔ پھر آپ دیکھیے ربکما، بعض اوقات جو ہے وہ دو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کاف کا مطلب تیرا، کم کا مطلب تم سب کا جمع کے لیے، اور کی کا مطلب تیرا مؤنث کے لیے، اور آخری علامت کیا ہے؟ کما، یعنی تم دونوں کے لیے، ربکما تم دونوں کا رب، خطبکما کیا مطلب ہوگا؟ معاملے کے معنوں میں آتا ہے کہ خطبکما تم دونوں کا معاملہ، یہ بھی کہیں کہیں قرآن میں آتا ہے، لیکن کی زیر کے ساتھ، کما یہ بہت کم قرآن میں مستعمل ہے، لیکن ہم نے اس کو پھر بھی سبب میں شامل کیا ہے۔ پھر کننا، جیسے مرد کے لیے جمع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کم لاتے ہیں نا، بیوت کم تمہارے بیوت، لیکن اگر مؤنث کے لیے ہو جائے گا تو ہم لے آتے ہیں کننا، تو بیوت کننا تمہارے بیوت یعنی تمہارے گھر، لیکن مؤنث کے لیے، جمع کے لیے، خواتین کے لیے۔ الحمدللہ آج ہم نے جو ہے وہ علامت کاف کو سمجھا، اسی کے ساتھ میم مل گیا تو جمع ہو گیا، اسی کاف کے نیچے زیر آ گیا تو مؤنث ہو گیا، تو کتنا آسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم ایک ایک کر کے علامت پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے کورسز ہیں، بہت آسان کورسز ہیں۔ ایک کورس ہمارا 2 مہینے کا ہے جس میں ہم ابتدائی طور پہ سکھاتے ہیں، یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اسی کورس کا حصہ ہے۔ پھر ہمارا ایک ایڈوانس کورس ہے جو 5-6 مہینے کا ہے، جس میں ہم الف لام میم پارا جو ہے ہمارا، اس کی بنیاد پہ پورے قرآن کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں۔ پھر ہمارا ایک تحقیق کا کورس ہے کہ جو قرآن کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں انہیں ہم قرآن کی لغت بنانا سکھاتے ہیں، قرآن کے موضوعات پہ تحقیق کرنا سکھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ الحمدللہ قرآن کا ترجمہ کرنا ابتدائی طور پہ سیکھ چکے تھے۔ اور پھر ہمارا ایک کورس ہے ٹیچر ٹریننگ پروگرام۔ کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ آپ سیکھ رہے ہیں،
آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہیں. اب ذہن بنائیے کہ جو کچھ سیکھا ہے آپ نے، اب آپ نے دوسروں کو بھی سکھانا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ ان ویڈیوز کو دوسروں کو شیئر کریں. آپ جو ہمارا چینل ہے آپ اسے سبسکرائب کریں. اس طرح آپ ہمیشہ کے لیے ہم سے جڑ جائیں گے. ہم جو سبق نیا لائیں گے، جو لیسن ہوگا، جو چیز بھی ہوگی، وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی. لائک کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح جو ہے وہ آپ ہم سے ہمیشہ کے لیے جڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے. ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں ایسے سمجھ آئے جیسے ہماری اپنی زبان. ہم نماز میں کھڑے ہوں، اللہ سے باتیں کریں تو ہمیں نماز ایسے سمجھ آئے جیسے ہماری اپنی زبان. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.